नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बनाअ वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिहि मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ से तीसरे रुकू का आगाज़ हो रहा है और हम कह सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, अपने रब की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। और वाक़या ये है कि यहाँ पर खिताब तमाम इंसानियत से है, या अय्युहन्नास। कुरान हकीम में खिताब तहवील होते हैं, खिताब बदलते रहते हैं, आपको सियाक़ व सबाक़ से उसका अंदाज़ा लगाना होता है। कहीं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज़ में भी बता दिया जाता है, कहीं कहा जाता है या अहलल किताब, एक किताब वालों, कहीं नबी से खिताब होता है या अय्युहन नबी हो, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो इनकार करने वालों से, और कहीं बात आती है या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है या अय्युहन नास, ए लोगो, ए लोगो, या अय्युहन नासो बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अपने रब की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया। ये बंदगी जो है ये तमाम ही अंबिया इकराम यही नारा लगाते रहे, फत्तकुल्लाह व अतीऊन अनिअबुदुल्लाह। इस तरह के जो है सूरह हूद में और दूसरे दिगर सूरतों में अंबिया इकराम का नाम लेकर उनकी दावत का तस्करा किया गया और बताया गया कि उनकी दावत क्या थी। उनकी दावत सिर्फ ये थी कि अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत करो। तमाम ही अंबिया यही नारा लगाते आए कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। यहाँ पर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में और अंबिया इकराम की दावत में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये मौजूद है कि उनकी दावत अपनी कौम की तरफ होती थी, लिहाजा अल्फाज ये होते थे या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर लो। यहाँ पर सीगा बदल गया, यहाँ तमाम इंसानियत के लिए दावत पेश की जा रही है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तमाम नौ इंसानी के लिए है और आफाकी दावत है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ही आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपकी रिसालत तमाम ही इंसानों को घेरने वाली है, लिहाजा फरमाया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगों अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। अब ये बंदगी क्या है? दरअसल अल्लाह तबारक ताला का इंसानों से वाहिद मुतालबा है, वो है अल्लाह की इबादत। और इबादत जो है ये इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि कोई शख्स है वह इनफरादी है, उसकी वो कहीं रहता है, उसका कोई माशरा है, तो वहाँ अल्लाह ताला का मुतालबा उससे सिर्फ ये है कि सिर्फ मेरी इबादत करें। कुरान हकीम में सूरह ज़ारियात में इसको दावत को इस अंदाज़ में भी बयान किया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है कि वो सिर्फ हमारी इबादत करें। ये इबादत लफ्ज़ है वो बना है अब्द से, और अब्द के माने होते हैं ग़ुलाम। और ग़ुलाम को आप नौकर मत समझिएगा, नौकर अलग शे है, ग़ुलाम अलग शे है। और ग़ुलामी का जो तसव्वुर था वो अरब के अंदर पहले से मौजूद था, ग़ुलाम और आका का तसव्वुर वहाँ मौजूद था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे, और भी सहाबा इकराम जो हैं बाद में पहले ग़ुलाम रहे, तो लिहाजा वहाँ का एक तसव्वुर था इबादत अब्द और आका का, अब्द और रब का। वो अपने आप को रब कहलाते थे, रब के माने आका, जैसे कि हम समझते हैं, हमने बात की थी सूरह फातिहा के ज़मन में कि इसको हम आगे समझेंगे। रब के लफ्ज़ पर तो अभी गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अब्द के लफ्ज़ पर थोड़ी गुफ्तगू यहाँ करना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पेश किया जा रहा है, तो हमें और आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है वो इबादत की दावत है, और इबादत लफ्ज़ में तमाम वो चीज़ें शामिल हैं जिसका कि हम तज़किया कर सकते हैं, जिसको के बारे में हम सोच सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि हम अल्लाह तबारक ताला के अब्द हैं, अब्दुल्लाह हैं, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, नौकर नहीं है। और नौकर और ग़ुलाम में क्या फ़र्क होता है, ये जब हम समझ में लेंगे या हम समझ पाएंगे तो हम ये एहसास करेंगे कि हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। लिहाजा नौकर जो होता है वो उसके कुछ ड्यूटी हावर्स होते हैं, वो काम का उसका सिलेक्शन होता है, उसको
وہ صرف وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اس کو تجویز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی نوکر ہے، وہ صبح 9:30 بجے آئے گا، 10 بجے شام کو 6 بجے آپ کو چابی دے کر چلا جائے گا۔ جو کام آپ اس کو سونپیں گے وہی کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کرے گا۔ وہ آپ کے بچے کو اسکول چھوڑ کر نہیں آئے گا، وہ آپ کے بچے کو شاور نہیں دے گا، بلکہ وہ جو یا آپ کے گھر کی سبزی نہیں لائے گا۔ جو کام آپ نے جس کام کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، جو مراعات اس کے لیے طے کی ہیں وہ مراعات اس کو ملیں گی، جو سیلری اس کو طے کی ہے وہ سیلری اس کو ملے گی۔ شام کو 6 بجے بعد وہ آپ کا نوکر نہیں ہے۔ اگر آپ چناؤ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بھی ووٹ ڈال دے، کیونکہ وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ کا نوکر ہے۔ وہ جو ڈیوٹی آورز میں ہی نوکر ہے، بعد میں نوکر نہیں ہے۔ غلامی کا جو تصور ہے وہ 24 گھنٹے ہمہ تن ہمہ وقت غلامی کی جاتی ہے۔ ہمہ تن مطلب اس کا غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اگر اس کا آقا کہے کہ یہاں رہ لیا کر تو وہ وہاں رہ لیتا ہے، یہاں سو جایا کر تو وہ وہاں سو جاتا ہے، یہ کھا لیا کر تو وہ کھا لیتا ہے۔ اس کی کوئی سیلری نہیں ہوتی ہے، اس کے کوئی بھی کام مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ مالک کے پیر بھی دبائے گا، وہ آپ کے بچے کو اسکول بھی چھوڑ کر آئے گا، اور وہ سارے کام کرے گا جو بھی آپ اس سے کرائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا غلام ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ، ہمارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرنا چاہیے۔ جہاں یہ بات بتائی گئی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو پورے 24 گھنٹے کے اندر کل 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے میکزیمم اس کی عبادت میں گزر رہے ہیں، تو یہ باقی کی زندگی عبادت کیسے بنے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل کے لیے دعا سکھائی ہے۔ یعنی کوئی بھی وہ کام جو کہ حق ہے، جو کہ صحیح ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اس کو اگر ہم کریں گے، منقول دعاؤں کے ساتھ ہم کریں گے، تو وہی عمل ہمارا، وہی کام ہمارا عبادت بن جائے گا۔ دیکھیے، کھانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ توکلت بسم اللہ پڑھ لی، اور کھانا کھانے کے بعد ہم نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لیا۔ تو اب یہ کھانا کھانے کا جو وقفہ ہے، جتنی دیر بھی ہم نے کھانا کھایا، یہ عبادت کے اندر گزرے گا، لہٰذا ہر عمل کے لیے دعا ہے۔ اگر ہم سو کر اٹھے ہیں تو دعا ہے، اگر ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا، باہر نکل رہے ہیں تو دعا، آئینہ دیکھ رہے ہیں تو دعا، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا، گھر سے باہر نکلے ہیں تو دعا، راستے میں ہم چل رہے ہیں تو دعا، مسجد میں ہم داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد میں ہم جتنی دیر ہیں عبادت کے اندر ہیں، واپس نکلے پھر دعا، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو دعا، کھانا کھا کر چکے تو دعا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غفلت میں نہیں ہیں، وہاں بھی دعا سکھائی گئی۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے ساتھ کیا جائے تو ایسا کام عبادت بن جاتا ہے۔ بازار میں یہ منقول دعاؤں کی کتاب 10 روپے 5 روپے میں مل جاتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پاکٹ سائز اپنی جیب میں رکھے اور ایک ایک دعا یاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی زندگی پر نور بھی ہوتی رہے گی، عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور قرآن حکیم کی اس آیت کی مصداق کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ تو یہاں اسی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہاں پر عبد کے مقابلے میں رب لفظ لایا گیا کہ وہ آقا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہی ذات پاک ہے جس نے کہ اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے ماء برسایا، پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے بذریعے پانی کے ذریعے سے جو پھلوں کی غذا کے روپ کے اندر تمہارے لیے نکالا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابلے میں کسی اور کو جبکہ تم جانتے ہو۔ یہاں لفظ انداد آیا، ند آیا کہ یہ گویا کہ فرمایا گیا کہ جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی نباتات اگا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کو رزق پہنچا رہا ہے، یہ سب جانتے بوجھتے بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔
ایک بار کوئی کسی صحابی نے روا روی میں یہ بات کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ٹوک دیا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ ہے وہ توحید کی باریکیاں جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچا کر گئے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بٹھایا جائے۔ ساتھ کی بات کر رہا ہوں، اوپر کی بات نہیں کر رہا، ساتھ بھی آ کر کسی کی محبت بھی بیٹھ گئی تو شرک ہو جائے گا اور تمام ہمارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کو کچھ خلجان ہے اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لاؤ اس کے جیسی ایک صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر پھر وہی بات آئی، ایک چیلنج کے روپ میں یہاں پر کہا گیا کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں، حالانکہ تمہیں شک نہیں ہے، تمہارے دل اندر سے قبول کر چکے ہیں، تم اس کتاب کی بلاغت کو محسوس کر چکے ہو۔ عرب تو بہت اچھی عربی بولتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، آج بھی ان کے کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، عربی خاص پڑھے لکھے، تو ہمیں باقی دنیا تو عجمی ہے، ان پڑھ ہے، لہذا تمہارے یہاں تو شاعری کے جو ہے مقابلے بھی ہوتے تھے اور تمہارے یہاں عربی کا ایک غلغلہ تھا، تم تو اس بات کو سمجھ چکے ہو، تو پھر لاؤ اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ دیکھیے یہ مدنی صورت کے اندر پہلی بار یہ چیلنج یہاں پر پیش کیا گیا ہے، اس سے پہلے 4 مرتبہ قرآن حکیم میں مکی قرآن کے اندر یہ بات دوسرا انداز میں آ چکی ہے، لہذا کہیں فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر شک ہے کہ گویا کہ انہوں نے پورا قرآن گھڑ لیا ہے، تو پھر تم بھی کوشش کرو نا، تم گھڑ کر لے آؤ۔ پورے قرآن کی بات کی گئی، پھر تھوڑا سا نیچے اتر کے کہا گیا چلیے پورا قرآن تو بہت ہو جائے گا، تو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ، اور پھر تھوڑا سا اور نیچے اتر کے کہا گیا کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ، اگر تم بنا سکتے ہو ایک صورت تو 3 آیتوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، تو ایک صورت بنا لاؤ۔ یہاں پر بھی یہی بات کی گئی کہ اگر تم کو ہمارے بندے کے بارے میں شک ہے، اس بارے میں شک ہے کہ ہم نے ہمارے بندے پہ کتاب نازل کی ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تمہارے حمایتیوں کو، کون ہے تمہارے جو بھی حمایتی، ان کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیے یہ ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج، اور یہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جسے ہر بندہ، ہر انسان، ہر مسلمان اس کتاب کو آگے رکھ کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ بنا لاؤ اس کی جیسی ایک صورت۔ یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا انداز۔ فرمایا جا رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے، نہیں کر پاؤ گے۔ کسی کتاب کے بارے میں کوئی انسان یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب کی جیسی کوئی دوسری کتاب بنا لاؤ۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، یہ ہے اللہ کے لفظ، یہ ہے کلام اللہ، اسی لیے یہ چیلنج ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر پاؤ گے، نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر پاؤ گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو اس آگ سے، اس نار سے، اس دوزخ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پر دوزخ کی آگ کے روپ میں انسانوں اور پتھروں کا تذکرہ کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پتھروں کی جو آگ ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کئی طرح کی آگ ہوتی ہے۔ ایک آگ ہے ہم نے کاغذ سے جلائی، دیا سلائی سے جلائی، یا پھر کسی چراغ میں یا کسی موم بتی میں جل رہی ہے، ایک گیس کی آگ ہے، ایک وہ بھٹی والے کوئلے ہوتے ہیں ان کی آگ ہے، تو یہ سب آگوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو پتھر اگر جب پتھر جلنے لگ جائے تو وہ بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے گرمائی اس کی۔ یہی انسان کے اندر ہے، انسان کا جسم اگر ایک بار آگ پکڑ لے تو پیٹرول سے زیادہ تیز جلتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 دن تک بھی جو ہے اس کے آگ کی جو شدت ہے، وہ آگ کی جو گرمی ہے وہ اس کے راکھ کے اندر محسوس کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ فرمایا گیا کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اعدت للکافرین، وہ ایسے ہی حق کے انکار کرنے والوں کے لیے رکھ دی گئی ہے اور ان کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ آگ ان لوگوں کے نصیب میں آ رہی ہے جو کہ حق کی دعوت کو انکار کر رہے ہیں۔ یہ پورا ایک گروہ وہاں پر موجود تھا، پورا ایک گروہ وہاں موجود تھا جس کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، اس بات کی کہ بے شک اس واسطے بہشتیں ہیں ان کی، چلتے ہوں گے ان کے نیچے نہریں۔ یہاں پر اس کے مقابلے میں یہاں پر کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر وہاں پر انکار کرنے والوں کے لیے اگر جہنم کا تذکرہ ہے تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے، ان کے لیے بشارت دی گئی کہ ان کے نیک عمل کی بنیاد پر ان کے لیے جنت ہے، ایسے جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔
کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب کبھی ان کو دیے جائیں گے ان جنتوں کے کچھ پھل کچھ غذا کے روپ میں، قالوا ھذا الذی رزقنا، تو یہ کہیں گے یہ تو ہم کو ملا تھا من قبل، اس سے پہلے بھی، اوتوا بہ متشابہا، تو گویا کہ یہ تو بالکل پھل اسی سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں میں یہ جو ترجمانی کر رہا ہوں اس کو آپ بات سمجھ لیں کہ یہاں پر جنت سے اہل جنت کو جب پھل دیے جا رہے ہیں تو اہل جنت کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے پھل تو گویا کہ ہم دنیا میں دیکھتے رہیں یا کھاتے رہیں، تو جبکہ یہ بات یہاں بیان کی جاتی ہے کہ اس کی تفسیر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اوتوا بہ متشابہا، کہ یہ پھل واقعتاً دکھ تو ایسے رہیں لیکن ان کے ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کے ذائقے جب بھی آپ کھائیں گے تب بدلتے رہیں گے۔ گویا کہ یہ دکھنے میں مشابہت ہے ان کی دنیاوی پھلوں سے، یہ انار ہے، یہ کیلا ہے، یہ ایپل ہے، یہ انگور ہے، لیکن یہ سب جو ہے ان کے ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے واسطے جنتوں میں ہوں گی ان کی نیک اور پاک صاف بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو اس میں رہا کریں گے ہمیشہ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہو۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خواہ کچھ ہی وہ یقین کریں گے، بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے، الحق من ربہم، تو حق تو اس کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ ان کا مطلب کیا تھا اس مثال سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اسی مثال کے ذریعے سے، اور گمراہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مگر ان لوگوں کو کہ جو کہ فاسق ہیں، جو کہ بے حکمی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، کوئی عار نہیں آتی ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک قرآن کے اندر کسی مکھی کی مثال دے یا کسی مچھر کی مثال دے۔ اب یہ چونکہ قرآن جیسی صورت تو بنا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اس بات کے اعتراض کیے، ارے دیکھو قرآن کے اندر کوئی مکھی کی مثال آ رہی ہے، مچھر کی مثال آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی شرم نہیں ہے کہ مکھی یا مچھر یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دے، کہ جس چیز کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے اس کی بنسبت دیکھی جاتی ہے، اعلیٰ چیز کے ساتھ کسی ادنا چیز کی تو مثال نہیں دی جاتی۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان سے کوئی شرم نہیں ہے کہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ مکھی کی مثال دے رہا ہے یا مچھر کی دے رہا ہے، اور بے شک جو ایمان والے ہیں وہ تو ان سے ضرور ہدایت پکڑتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سو کو جو ہے گمراہ کرتا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے سے، اور بہت سو کو راہ راست پر لاتا ہے اسی مثال کے ذریعے سے۔ اگر کوئی طالب حق ہے، اگر کوئی علم کو جاننے والا ہے، اگر کوئی متقی ہے اور اللہ کے قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو انہی مثالوں کے اندر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حقانیت کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور جس کے دل میں کجی ہے اور فسق ہے، فجور ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہیوں میں آگے نکلتا رہتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اوپر جو بات آ رہی تھی بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، لیکن فری ول دیتا ہے بندے کو، اس کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ چوری کرنے جانا چاہتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اگر وہ کوئی گناہ کرنے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا، اور اگر کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں اپنا قدم کس طرف بڑھانا ہے، ہدایت کی طرف یا ضلالت کی طرف یا گمراہی کی طرف۔ اللہ تو یہ کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ نے کہہ دیا ہم اپنے پہ کوئی بات نہیں رکھتے، فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے وہی گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر الزام نہیں لیتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ اہل یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، جو اللہ سے وعدہ کر چکے تھے اس کے باوجود وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو توڑ دیا۔ یہ بہت سے وعدے ہیں جو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے پھر اس کو توڑ دیے، اور ایک وعدہ اور بھی ہے جو تمام انسان جو کر کے آئیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام ہی ارواح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ وعدہ لیا، آپ کی ارواح، میری ارواح، تمام کائنات کے ہر انسان کی ارواح وہاں موجود تھی، اور ساری ارواحوں نے یہ بات کہی کہ قالوا بلا، ہم اس کے بالکل، ہم اس کے اوپر
ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے رب ہو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ ہے وہ وعدہ جو انسان پھر دنیا میں آ کر بھول جاتا ہے، کہ وہ وعدہ جو اس کی روح کے اندر تھا، جو پوٹینشلی اس کے اندر رکھ دیا گیا تھا، جو اس نے کیا تھا خود، وہ بندہ دنیا میں آنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے سلسلے کو جاری کیا کہ انبیاء آ کر اس بات کو یاد دلاتے ہیں۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسولوں کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، یہ رسول انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے اور خوشخبریاں سنانے والے ہوتے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہوتے ہیں، تاکہ کل نوع انسانی اللہ کے مقابلے میں اپنی حجت نہ رکھ سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ باری تعالیٰ ہم جانتے ہی نہیں تھے تو ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لہٰذا انبیاء اکرام کا پورا سلسلہ موجود ہے کہ جنہوں نے وقت وقت پر اللہ کے حکم سے آ کر اپنا کام کیا اور لوگوں کو خبردار کیا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے انکار کر دیا وہ دنیا کے اندر بھی ذلت میں جا پڑے اور آخرت میں بھی ان کو جہنم رسید کیا گیا، اور جنہوں نے مان لیا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا اور وہ دنیا میں بھی حق کی بات کو پھیلاتے رہے، اور بالآخر بہت سے ایسے بھی ہوئے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں سنا دی، جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ تو یہاں ہر انسان کے لیے یہ بات موجود ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ جاری رکھا کہ ان کتابوں کے ذریعے سے وقت وقت پر کتابیں دی گئیں، اور پھر آخری ہدایت الہدا قرآن حکیم دے دیا گیا کہ اب اس کے اندر نہ کوئی کجی پائی جائے گی، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، نہ کوئی اس میں باسی پن طاری ہوگا، نہ کوئی اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب یہ ہدایت نامہ آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا گیا کہ نوع انسانی اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، بلکہ وہ قطع تعلق کر دیتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس کو یاد رکھنے کا، ویفسدون فی الارض، اور فساد مچائے پھرتے ہیں زمین پہ، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں۔ گویا کہ دوسری بات یہاں فرمایا گئی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امر دیا تھا، حکم دیا تھا، ان یوصلا، اس واسطے کہ وہ یاد رکھیں گے ان سب چیزوں کو اور قطع تعلق نہیں کریں گے تو وہ اس کو قطع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جب اوپر بات آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اپنی حقوق اللہ کی طرف اشارہ کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو لے کر، وہیں حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَيَقْطَعُونَ، کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قطع نہ کریں، تو اس کے باوجود وہ رشتوں کو بھی قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف تو حقوق اللہ ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہے۔ تمام ہی انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں، کچھ حق ایمان والوں کے ایمان والوں پر ہیں، کچھ حق ایمان والوں کے تمام انسانیت پر ہیں۔ یہ حقوق و فرائض کا معاملہ ہے، یہ بھی ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر تم کس طرح انکار کرتے ہو اس بات کا کہ تم محض بے جان تھے، پھر تم کو جاندار بنایا گیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر انہی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اس بات کا کہ جبکہ تم پر ایک وقت وہ بھی گزر چکا ہے کہ تم کسی ذکر کے قابل نہیں تھے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی، اور تم تو ایک بوند تھے جو ٹپکا دی گئی تھی رہنے مادر کے اندر، کوئی ذکر نہیں تھا تمہارا، پھر تم موت تھے، تم بالکل مردہ تھے، معدوم تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی بخشی۔ یہ ایک موت جب ہم ساری روحیں وہاں پر موجود تھیں، پھر ہمیں جب زندہ کیا، پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر ہمیں سلا دیا گیا، پھر ثم یحییکم، پھر جو ہے جب بھی جس کا وقت جہاں پیدا ہونے کا ہے وہاں اس کو زندگی بخشی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ یہ ہے وہ دنیا کا فلسفہ، زندگی کا فلسفہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کا چکر اس لیے چلایا ہے تاکہ جانچے کہ تم میں کون ہے بہترین عمل کرنے والا۔ زندگی رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔